बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे और पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज पर भी बात करेंगे, यानी रेस्क्यू 1122 जो पंजाब का एक बड़ा फ़ाल अदारा है, एमरजेंसी में आवाम की हेल्प करता है, मदद करता है। ये रेस्क्यू का इदारा पाकिस्तान में जो बड़े बड़े अच्छे इदारे इस्टेब्लिश हुए जिनका आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा, रेस्क्यू 1122 का शुमार उन इदारों में होता है। लेकिन साथ साथ जो जिस तरह हमारे मुआशरे में कुछ ब्लैक शीप्स मौजूद होती हैं, इसी तरह इदारों में भी जब ब्लैक शीप्स घुस जाती हैं तो फिर वो एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले इदारों को भी अफेक्ट करती हैं। आज हम जायज़ा लेंगे कि रेस्क्यू 1122 में क्या क्या ख़राबियाँ हैं, कैसे हो रही हैं, कौन उसका ज़िम्मेदार है और किस तरह उनको ठीक किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। और लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है शादरा टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे बड़े पैमाने पर करप्शन सामने आई है और ख़ास तौर पर मिस हैंडलिंग का ऐसा वाक़या सामने आया है कि अगर उस पर सीरियस एक्शन ना लिया गया, जो कि अभी तक नहीं लिया गया है, तो फिर इस तरह के वाक़यात सामने आते रहेंगे और महकमा सेहत की कारकर्दगी बुरे तरीके से अफेक्ट करती रहेगी। कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का भी जायज़ा लेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और प्रोग्राम के आखिर में टाइम बचा तो हम अपने उसी टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे जो ड्रग मेडिसन की इंपोर्ट के हवाले से हम मुसलसल जिसका जायज़ा ले रहे हैं, और ख़ास तौर पर केटामीन का जायज़ा ले रहे हैं कि केटामीन इंपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं और जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, उन्होंने अब तक उन रिपोर्ट्स पर, उन इंकिशाफात पर क्या किया है जो ऐवान सच में हमने ब्रेक किए हैं। आगाज़ करते हैं हम शादरा टीचिंग अस्पताल से। तो शादरा टीचिंग अस्पताल में क्या हो रहा है, ये हमें अजलाल हैदर जैदी मेरे साथ मौजूद हैं, सच न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, वो बताएंगे। और साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार नासिर साहब, इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि जो अजलाल जैदी साहब बता रहे हैं उसका पस मंज़र क्या है और उसके अंदर मज़ीद क्या हक़ाइक़ छुपे हुए हैं। तो अजलाल, सबसे पहले ये बताइए कि शादरा टीचिंग अस्पताल में क्या हो रहा है। देखिए कि इस रवां साल की अगर बड़ी करप्शन कहा जाए कि बेनकाब हुई है तो ये बेजाना होगा। शादरा टीचिंग अस्पताल में तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद ये करप्शन स्कैंडल एक सामने आया है, जो कि गफलत है बहुत बड़ी। MS जो टीचिंग अस्पताल शादरा हैं उनकी, और उसके अलावा जो उसमें इन्वॉल्व हैं। क्या करप्शन, क्या हुआ, क्या है, वाक़या क्या है? ये तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की अद्वियात हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं उसके, और इसके अलावा इसमें जो कुछ अद्वियात हैं वो बड़ी मिकदार जो चोरी हुई है, यानी कि वहाँ मौजूद ही नहीं है। कागजात में मौजूद हैं कि इतनी तादाद, इतनी मिकदार की अद्वियात अस्पताल में मौजूद। एक्सपायर कैसे? हॉस्पिटल के स्टोर में पड़ी एक्सपायर हो गई है। जब जिसकी शिकायत की गई थी, सेक्रेटरी हेल्थ ने इसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी, और उस कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दी उसमें ये कहा गया कि ये अद्वियात जो हैं तकरीबन इनको एक्सपायर हुए हुए तकरीबन 2 से 3 साल का से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, लेकिन अब भी वो स्टोर में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, जो एक बड़ी तादाद वो है जो कि एक्सपायर हो चुकी है, इसके अलावा बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि वहाँ मौजूद ही नहीं है। सहाफ़ियों पर अक्सर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि बगैर सबूत के बात कर देते हैं, ऐसे ही जनरल बात कर देते हैं कि जी बड़ी करप्शन हो गई और ये हो गया वो हो गया। मैं तवक्को करूंगा और नाज़रीन भी आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है आपके पास कि कितना, कैसे ये आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए की अद्वियात जो हैं ये एक्सपायर हो गई हैं स्टोर में पड़ी। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास इस वक्त मौजूद है, उसके हम जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर उन्होंने MS को और MS के अलावा जो फार्मासिस्ट महकमा सेहत की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट है जी, अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट है। इसका जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसमें चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर साजिद हुसैन साहब को, और उसके अलावा फिर उनके झेल मेंबरान जो हैं वो भी थे। और डॉक्टर साजिद साहब इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, शादरा हॉस्पिटल के। AMS स्टोर्स हैं, AMS जी, इनकी सरबराही में कमेटी बनी जिसने ये रिपोर्ट दी है शादरा अस्पताल में बड़े पैमाने पर अद्वियात जो हैं वो एक्सपायर पड़ी हुई है, मरीजों को दी नहीं गई, खरीद के रख ली गई है। बिल्कुल, तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की हैं अद्वियात, जिसमें जो अमाउंट है तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद की बन रही, इसमें एक 3 लाख से ज़ायद की कुछ अद्वियात हैं, कुछ 1 लाख से ज़ायद की अद्वियात हैं। अच्छा। जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं और वहाँ अभी भी मौजूद हैं, और हमारे पास वीडियो एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। वीडियो भी दिखा रहे हैं, ये स्टोर में पड़ी हुई, डॉक्टर साहब आप भी देख रहे हैं ये जो फुटेजेस चल रही हैं कि स्टोर में पड़ी हुई हैं अद्वियात और एक्सपायर हैं। ये क्या मामला हुआ कि अद्वियात खरीद ली गई और ख़रीद के रख दी गई?
تو مریضوں کو دی کیوں نہیں گئی؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے کہانی یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انتظامی غفلت یا ہم نااہلی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ، اور وہ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب ایک کوارڈینیشن کا فقدان ہوتا ہے نا سٹورز میں اور سارے اسپتال کی پوری انتظامیہ میں، پہلا تو اس کا یہ مسئلہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ کسی میل انٹینشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ پڑی ایکسپائر ہو گئی ہیں. ادروائز یہ جو جنرل ادویات ہیں جو بالکل روزانہ کی او پی ڈی میں استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں، ہمارے پاس مریض اتنے آتے ہیں کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ تو کیا ان جتنی اور بھی اگر دوائیاں ہوتی تو وہ بھی مریضوں کو ہم دے سکتے تھے، کنزیوم کی جا سکتی تھیں. تو اس کے پیچھے کچھ انٹینشنز بھی ہم کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پر. دوسری بات یہ کہ یہ سراسر جو غفلت ہے ان لوگوں کی جو ان اسٹور کے اس کی ڈسپینسنگ کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے بر وقت نہ اپنی اسپتال کی انتظامیہ کو بتایا، نہ ہی پلٹ کے جو پروکیورمنٹ والے ہیں ان کو بتایا، اور نہ ہی پلٹ کے جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو بتایا کہ جی ہمارے پاس یہ ادویات زائد ہیں یا پھر پڑی ہوئی ہیں. ادویات جو زائد ہوتی ہیں جو ایکسپائر ہوتی ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ابھی 3 مہینے کی ایکسپائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، لائک 3 مہینے جو ہیں وہ باقی ہونے چاہیے ایکسپائری میں، ٹائم پیریڈ میں ہونا چاہیے. اس وقت جو فارماسسٹ یا جو بھی بندہ اسٹور کا رسپانسیبل ہے، ہی سپوز ٹو انفارم کہ جی یہ دوائی ایکسپائر ہونے جا رہی ہے، اس کو آپ کسی اور اسپتال کو دے دیں، کسی اور جگہ پہ کنزیوم کریں. یہ قانون ہے کہ اگر ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے 3 مہینے پہلے اسٹور کیپر نے، انچارج نے بتانا ہے ایم ایس صاحب کو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جی آپ نے کہ یہ ایکسپائر ہو جائیں گی 3 مہینے بعد، اس کو یوٹیلائز کر لیں، یا اگر یہاں یوٹیلائزیشن نہیں ہو سکتی کسی اور ہاسپٹل کو دے دیں. اچھا یہ جلال ایسے ہی ہوا، یہ کیوں نہیں دی گئی؟ وہاں پہ مریض نہیں جاتے، کم جاتے ہیں مریض، ادویات کیوں استعمال کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ راوی سے دوسری جانب جو بہت بڑی آبادی جو شاہدرہ جس کو یہ کیٹل کرتا ہے ہاسپٹل، وہ اکثر اوقات اجتناب کرتے ہیں شہر لاہور میں آنے سے، مختلف ہاسپٹل کا رخ کم کرتے ہیں. وہ ویسے بھی ایک بڑی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ ڈائلسس سینٹر بھی ہے، اور دیگر جو امراض کا علاج کے لیے ٹیچنگ ہسپتال جو ہے وہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے مددگار ثابت ہونے میں کچھ حد تک کوشش کر رہا ہے، لیکن بظاہر کاغذوں کی حد تک. اصولی طور پر وہاں پر دیکھا جا رہا ہے جو کہ وہاں ادویات کئی ماہ سے لوگوں کو نہیں دی جا رہی. 100 میں سے اگر پرسنٹیج پہ بات کریں تقریباً صرف 7% ادویات دی جا رہی ہیں لوگوں کو، اور اس سے زائد نہیں دی جا رہی. اچھا، جب یہ سیکٹری ہیلتھ نے اس کی سربراہی میں جو 7 رکنی کمیٹی بنائی اور انہوں نے جو فائنڈنگز دیں وہ یہ دیں کہ جو اس شاہدرہ ہسپتال کے ایم ایس ہیں ڈاکٹر مسعود شیخ مسعود صاحب، ڈاکٹر شیخ مسعود صاحب ایم ایس ہیں شاہدرہ کے، میں ٹرائی کر رہا ہوں، ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے سارے معاملات. میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے رابطہ ہو جائے اور وہ بھی اپنا اس پہ موقف دیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا. میری کوشش رہے گی پروگرام کے دوران ان سے رابطہ کرتا رہوں اور ڈاکٹر شیخ مسعود صاحب کا موقف بھی اس میں شامل کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب دوائیں نہ ہوں تو سمجھ آتی ہے بات، کہ بجٹ ہی نہیں تھا، خریدی نہیں، کچھ اور ہو گیا. یہ رکھ کے دوائیں سٹور میں اور ان کو تالا لگا کے اور ان کو ایکسپائر کر دینا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جی اگر ہم اس رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس میں 3 جو ہے نا اس کے 3 حصے ہیں. جی، نمبر 1 یہ ہے کہ کچھ ادویات ایسی ہیں جو ایکسپائر ہو گئی، کافی زیادہ مالیت کی ہیں، کم کی نہیں ہیں. سر دوسرا اس میں یہ ہے کہ جی کچھ ادویات ایسی بھی رپورٹ میں لکھی گئی ہیں جو کہ کاغذات میں کنزیوم ہو چکی تھی، ڈسپینس ہو چکی تھی، جبکہ وہاں پہ سٹور میں اویلیبل ہیں. تو یہ آپ ایک، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جی ادویات جو ہیں وہ کاغذات میں ڈسپینس ہو چکی ہیں، وہ مریضوں کو دی جا چکی ہیں. اچھا یہ رپورٹ میں یہ بھی مینشن یہ رپورٹ میں یہ بھی مینشن ہے. یہ کون سی ادویات ہیں اگر ناظرین کو ہم بتائیے. ایکسس کی بات کریں تو دیکھیں اس میں آئی وی انفیوژن سیٹس ہیں جو کہ قریب کوئی 68,938 ہیں. ہاں یہ جو قیمت ہے وہ 17,92,388 روپے بنتی ہے. اس کی ٹینڈر ویلیو ہے، ٹینڈر ویلیو ہے، یہ ریٹیل ویلیو نہیں ہے. اچھا یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، یہ جو آئٹمس ہیں یہ کاغذوں میں کنزیوم ہو چکی ہیں، مریضوں کو دی جا چکی ہیں. مطلب آفیشلی جو سٹاک اویلیبل ہونا چاہیے تھا، جو اویلیبل ہونا چاہیے تھا اس سے یہ زائد مقدار میں وہاں پہ اویلیبل ہے. زائد مقدار میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذوں میں ڈیلیور ہو چکی تھیں لیکن سٹور میں ابھی تھیں، سٹور میں پڑی ہوئی تھیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ آپ آہستہ آہستہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈسپینسنگ شو کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اتنی ہو گئی آج، اتنی ہو گئی نارمل روٹین میں. اینڈ واٹ یو ڈو کہ وہ آپ کو پتہ ہے کتنے سارے اسکینڈلز ہمارے پاس منظر عام پہ آتے ہیں کہ ادویات، سرکاری ادویات باہر بکتی ہیں.
تو چوری ہوتی ہے یہ سروسز ہاسپٹل کا بھی یہی چوری ادویات کا کیس ہے، یہ ہے اس میں تو چوری ہو گئی نا، اس میں تو انہوں نے چوری کر لی اور ایف آئی آر بھی ہو گئی، لیکن یہاں پر سین یہ کہ یہ چوری کرنے کی مبینہ طور پر یہ پلاننگ تھی کہ آہستہ آہستہ کاغذات میں آپ ڈسپینس شو کرتے جائیں اور اپنے پاس جب بلک میں سٹاک اکٹھا ہو جائے تو تب آپ اس کو نکالیں گے، ٹھیک ہے، وہ نکالنے کا موقع نہیں ملا اور اس دوران انکوائری ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں ملیریا کے پیراسائٹ کٹس ہیں، اس میں سیفٹرائزون انجیکشن جو ہیں وہ 923 ہیں، سرنجز ہیں، مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ڈسپینسنگ یا کامن استعمال ہونے والی چیزیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ وہاں پر انہوں نے ڈسپینس کرتے گئے اور سٹور میں اکٹھی کرتے گئے اور اکٹھے یہ نکال کے سیل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت ہیں جو پنجاب کی، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انفارچونیٹلی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا میسج آیا ہے کہ وہ شی از ناٹ ویل، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے اور جیسے ہی وہ تندرست ہوں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو سکیں تو اس پہ اپنا موقف دیں۔ حنیف پتافی صاحب مشیر صحت ہیں، ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ بھی اویلیبل نہیں ہو رہے۔ ایک بار پھر ٹرائی ہے ہماری ایم ایس شادرہ اسپتال کے شیخ مسعود صاحب، وہ آئیں لائن پہ اور بات کریں، لیکن ابھی تک تو وہ دستیاب نہیں ہے۔ یہ پروگرام جاری ہے، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شادرہ ہاسپٹل کی بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ اسی طرح کا ایک بڑا سکینڈل سروسز ہاسپٹل لاہور میں سامنے آیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے شادرہ ہسپتال میں بڑے پیمانے پر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ادویات کے معاملے میں، اور 3 کروڑ روپے سے زائد کی ادویات بڑے ہسپتال میں ایکسپائر ہو گئیں، کسی مریض کے کام نہ آئیں، کسی کو نہ دی گئی، اور قومی خزانے کو جہاں بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا وہاں مریضوں کی بھی حق تلفی کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے رپورٹ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ ایک تو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جب چیک کیا محکمہ صحت کی ٹیم نے تو ایک تو یہ تھا کہ جو ڈسپینس کر دی گئی تھی کاغذات میں ادویات وہ بھی موجود تھی۔ ایک تو یہ ہے جن کی میرا خیال ہے کہ وہ 12 آئٹم ہیں جو یہ اس میں رپورٹ جس میں مینشن کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسپائری ہیں ادویات، یہ بھی کچھ 14 آئٹمس ہیں جو ایکسپائر ہو گئی پڑی، ان کی کہانی کیا ہو؟ وہ تو سمجھ آ رہی ہے، ایم ایس صاحب سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ تو سامنے نہیں آ رہے۔ میڈم یاسمین راشد بیمار ہیں، حنیف پتافی صاحب مصروف ہیں، تو اب ہم ہی دستیاب ہیں، آپ ہی دستیاب ہیں ہمارے پاس، تو آپ ہی اس پہ بات کریں کہ یہ جو ایکسپائری ادویات پڑی ہوئی ہیں ان کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں 3-4 جو ہے نا وہ پیرامیٹرز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کو بتانا چاہیے اسٹور والوں کو، جو اسٹورز کے لوگ ہیں، ڈاکٹرز کو ڈیلی بیسس کے جب او پی ڈی ہوتی ہے، جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ جی فلاں ادویات جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ پیشنٹس کو پرسکرائب کریں تاکہ ان کو جو انٹرنل فارمیسی ہے اس سے ملیں، اس سے مل جائیں، چونکہ دیکھیں اس پہ بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہوا ہے اور وہ ادویات اسی لیے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے دوائیاں ملیں۔ اس میں دیکھیں کوموکسیکلیو ہے، اس میں کچھ کیلشیم ہے، اس میں لیوو فلاکساسین ہے، یہ وہ والی دوائیاں ہیں، یہ عام مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں مطلب کل ملا کے میں اگر آپ کو بات کروں تو یہ ساری کی ساری کوآرڈینیشن کا فقدان پہلا نمبر ہے۔ دوسری بات یہ کہ میل انٹینشنز ہیں۔ میل انٹینشن کیا ہے؟ میل انٹینشن سر یہ ہیں کہ یہ دوائیاں اسی طرح روکی جاتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، روک کے کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپائر ادویات ہوتی ہیں اس کے اوپر اتنا زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ سو واٹ یو ڈو، یو شو کہ یہ والی ایکسپائر ہو گئی ہیں لیکن آپ ان کو بھی مس یوز کرتے ہیں، سیم جیسا کہ وہ جو اسٹاک یا جو وہاں پہ ڈیفیشینٹ ہے۔ دیکھیں 3 ہے نا انکوائری کے جو سیگمنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ جی جو ادویات ہیں وہ زائد پڑی ہوئی ہیں، وہ اتنی پیپرز میں اتنی ریکارڈ میں نہیں ہونی نہیں چاہیے تھی جتنی پڑی ہوئی ہیں، پہلا نمبر۔ دوسرا نمبر یہ ہوگا کہ جی کچھ چیزیں ایسی جو ڈیفیشینٹ ہیں، چوری ہیں، کم ہے، مطلب میں اس کو چوری کہوں گا، جو چیز ایک آپ کے پاس امانت رکھائی جائے، آپ کے پاس 100 آئٹم ہونی چاہیے، آپ کے پاس 50 ہیں اور ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ یہ انکوائری کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ تیسرا سیگمنٹ انکوائری کا یہ کہ جی فلاں ادویات جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں۔ اب اس میں پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوری کا بھی یہ معاملہ ہے، ادویات چوری بھی ہوئی ہیں، ادویات باہر سیل بھی کی گئی ہیں، مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو ٹوٹل مطلب یہ جو آپریشنز کیری آؤٹ کیا گیا یا یہ روٹین میں ہوتا ہے،
تو اس میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ سیگمنٹس میں ڈفرینٹ کھاتوں میں ڈال کے ادویات جو ہے نا وہ بیسیکلی کھری کی جاتی ہیں. اچھا یہ ایکسپائری کے کھاتے میں ادویات ڈالی گئی ہوگی, شو کرایا گیا ہوگا کہ یہ جو ڈبے پڑے ہیں نا یہ ڈبے پڑے ہیں یہ ایکسپائر ہو گئے. اصل میں اگر ٹیم ان ڈبوں کو کھول کے بھی ڈبوں کو بھی کھول کے دیکھیں گے تو ان جتنی کوانٹٹی یہاں پر لکھی گئی ہے مطلب شور اتنی کوانٹٹی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی, تھوڑی بہت ادھر ادھر کی. یعنی یہ رپورٹ میں بھی لکھا گیا کہ ایک کمرہ تھا, ایک روم ہے جس کو باقاعدہ تالا لگا کر بند کیا ہے اور اس میں کارٹن بھرے ہوئے ہیں. اب ان کارٹن وہ سارے کے سارے ایکسپائری ادویات کے ہیں. بالکل. اب ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادویات نکال کے سیل کر دی گئی ہوں اور کچھ شو کرا دی گئی ہوں کہ یہ ایکسپائری ہوگی, کیونکہ ایکسپائری پہ اتنا واویلا نہیں ہوتا. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب ہو گیا, یہ ساری سیگمنٹ اتنی انکوائری رپورٹ بن گئی, اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ اس انکوائری ٹیم نے کیا سفارشات دی کہ ان کے ذمہ دار کس کو ٹھہرایا گیا ہے اور اس کی ریکمنڈیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس میں 2 لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا, جو کہ میں کہتا ہوں کہ انکوائری کرنے والوں نے تھوڑا سا اس میں نا زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے, میرٹ پہ انکوائری پھر بھی نہیں ہو. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں پر جو ہمارا سٹور ہے کوئی بھی, اس میں جو بندہ سٹور کیپر ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی اجازت بغیر کوئی چیز آپ ادھر ادھر کر دے گا, یا پھر اوورآل ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہے, پہلی بات یہ کہ پہلی ذمہ داری ان کی ہے. پھر جو سمپل ایک مطلب ون کو پوائنٹ آف کانٹیکٹ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ ذمہ دار ہے, تو میرے خیال میں ایک بندہ ذمہ دار نہیں ہے. بیسیکلی ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, انوالو یا پھر غفلت تو بیسیکلی ان کی ہے, ان کو بتانا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے اصل ذمہ داری ایم ایس کے اوپر ہے. شیخ مسعود صاحب کو ہم بار بار ٹرائی کر رہے ہیں, غالباً اسی لیے وہ سامنے نہیں آ رہے. نہیں ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ مصروف ہوں, لیکن ہمارا یہ فورم حاضر ہے, وہ جیسے ہی فری ہوں ہم سے رابطہ کریں اور ہم ان کا موقف شامل کریں گے پروگرام میں, اور آنے والے پروگراموں میں بھی ہم ان کو لیتے رہیں گے. لیکن یہ اس رپورٹ میں اتنی بڑی کرپشن کی ذمہ داری ایک سٹور کیپر اور فارماسسٹ پر ڈال کر گویا ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے, یہ انتہائی انسفیشینٹ ہے. اس کی مکمل پروب ہونا چاہیے اس کا. یہ اجلال صاحب سروسز ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ ادویات چوری ہوئی ہے اور اس کی باقاعدہ FIR درج ہوئی ہے, تو اس کا کیا بنا؟ ڈاکٹر زاہد صاحب MS سروسز ہاسپٹل میرے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ادویات چوری کا واقعہ ہوا سروسز ہاسپٹل میں 1 سال پہلے, اس پہ انکوائری کمیٹی بنی اور اس انکوائری کمیٹی نے کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب تک کیا ایکشن ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف؟ آپ جس واقعے کی بات کر رہے ہیں یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی اور انہوں نے جو اس کے بارے میں سجیشن دی تھی, تو اس کے بعد یہ کیس آگے ریفر ہو گیا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب کہاں ریفر ہوا تھا کیس؟ یہ کرپشن کا جو کیس تھا نا, تو اینٹی کرپشن کے محکمہ اس نے ریفر کر دیا تھا انہوں نے, اور وہیں پر یہ اس کا کیس چل رہا ہے, اور جب اس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق پھر ہم ایکشن لے لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاسپٹل کی ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک انکوائری کمیٹی بنی تھی, اس کمیٹی کی کوئی ریکمنڈیشنز تھیں, جو لوگ اس وقت سٹور کے ذمہ دار تھے, جو فارماسسٹ تھے, ان کے خلاف سخت ایکشن کا کہا گیا تھا اس رپورٹ میں. تو آپ کے ہاسپٹل نے, آپ کی انتظامیہ نے, آپ نے کیا ایکشن لیا ان لوگوں کے خلاف؟ ایک بات تو آپ کی بجا کہ وہ چلا گیا ادھر اینٹی کرپشن میں کیس, اینٹی کرپشن والے تو کریں گے ہی, آپ کے ہاسپٹل نے ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے, میرے سے پہلے 2 MS ہو کے چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کمیٹی نے کوئی نہ انہیں سسپینڈ کیا تھا نہ انہیں کام سے روکا تھا, صرف انہوں نے اس رپورٹ کو آگے بھیج دیا تھا اس محکمے میں تاکہ وہ اس کا فیصلہ کرے. ڈاکٹر صاحب ایک جبیلا فارماسسٹ ہیں, ایک دوسرے ہیں جو سٹور کیپر ہیں, جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا, FIR درج کروائی ہاسپٹل کے لوگوں نے ان کے خلاف. آپ کی مدیت میں, ہسپتال کی انتظامیہ کی مدیت میں FIR درج کی گئی, تو کیا جب آپ ایک ملازم کے خلاف FIR چوری کی درج کرواتے ہیں اور آپ کی کمیٹی بنتی ہے, وہ یہ کہتی بھی ہے کہ یہ واقعی جو کچھ ان پہ الزامات ہیں یہ درست ہیں, تو کیا ہسپتال کے MS کو اتنا بھی اتھارٹی نہیں, یا وہ اتنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو عہدوں سے ہی ہٹا دے فی الوقت؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو نہیں, یہ واقعہ میرے ہوتے پیش نہیں آیا, 1 سال جو ہے پہلے کا واقعہ ہے, اور اس کمیٹی نے اس کے اوپر جو بھی ہے نا فیصلہ دیا ہے اس پہ عمل ہوا ہے. انہوں نے صرف یہ فیصلہ دیا تھا کہ اس کو فردر آگے بھیج دیا جائے. سر آپ نے کمیٹی کی وہ رپورٹ پڑھی ہے جو انہوں نے ریکمنڈیشن دی, انہوں نے آگے بھیجنے کا کچھ معاملات میں
وہ جو انہوں نے رشوت لینے کے الزامات تھے اس کے بارے میں اینٹی کرپشن کو فارورڈ کیا ہے، باقی ڈسپلنری ایکشن کے بارے میں ہاسپٹل کے ایم ایس کو کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ ایکشن لے اس پہ۔ آپ نے پوری رپورٹ پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں وہ جو ایکشن لینا تھا نا وہ اس وقت کے ایم ایس نے لینا تھا، وہ 1 سال پہلے ہے، وہ ایم ایس اس کے بعد کافی عرصہ رہے، پھر ایک اور ایم ایس آئے وہ چلے گئے، اب اتنے عرصے کے بعد دوبارہ یہ واقعہ میرے سامنے لایا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو اس وقت کے افسران جنہوں نے اس کی انکوائری کی تھی ان سے میں رابطہ کر رہا ہوں، ان سے دوبارہ میں مشاورت کر رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ نے ریکمنڈیشن دی تھی کیا اس پہ عمل درآمد ہوا تھا، آپ مطمئن ہیں؟ اس کے بعد پھر میں دوبارہ اپنا لائے عمل تیار کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے رپورٹر اجلال حیدر صاحب آپ سے ملے بھی، انہوں نے 2-3 دن پہلے سے آپ کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ آپ اس پہ ہوم ورک کریں، آپ اس رپورٹ کو اسٹڈی کریں اور مجھے بتائیں کہ اس پہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے سوموار کو دوبارہ بلایا ہے ڈاکٹر صاحب تاکہ میں اس سلسلے میں جو اس کمیٹی کے تمام ممبران سے بات چیت کر لوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے رپورٹ پڑھی ہے ابھی تک کہ وہ رپورٹ جو فائنڈنگز دی ہیں کمیٹی نے، وہ رپورٹ آپ نے پڑھی ہے؟ جی میں نے رپورٹ پڑھی ہے، اس کے بعد جو سارے اگر آپ نے میں ان سے رابطے بھی کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر رپورٹ پڑھی ہے تو اس رپورٹ کے واضح طور پر 2 پورشن ہیں، ایک پورشن اس کو ریفر کر رہا ہے اینٹی کرپشن کی طرف اور ایک پورشن ریفر کر رہا ہے آپ کی طرف یعنی ایم ایس کی طرف۔ ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت کے ایم ایس نے ایکشن نہیں لیا، ہم ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب چارج سنبھالا تو آپ کے سامنے آپ اس بات سے بری ذمہ ہے کہ یہ تو پچھلے والوں نے کیا، اب آپ کے نوٹس میں بات آئی ہے تو آپ نے اب تک کیا ایکشن لیا اس پہ؟ دیکھیں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے بعد جو ایم ایس اس وقت تھے وہ کوئی 8-10 مہینے موجود رہے، ٹھیک، اس کے بعد ایک اور ایم ایس آئے 2 مہینے وہ موجود رہے، پھر میں آیا، اب میں نے ٹھیک ہے نا، اب آپ نے ظاہر جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، کون سا آپ نے اس وقت پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ کو اس کے ایکشن کے اوپر اعتراض ہے کہ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، تو میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کے نمائندے کو منڈے کو بلایا ہے، میں انہیں اس کا جو ہے پورا جواب دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں تو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی، آپ نے جب ٹیک اوور کیا ہاسپٹل کو تو یہ ایک بڑا کیس تھا ادویات کی چوری کا، کوئی غیر معمولی کیس تھا، یہ کوئی عام واقعہ تو نہیں تھا، اس کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو آپ کو اس کیس کو آپ نے جب ٹیک اپ کیا، چارج لیا تو آپ کو بریف تو کیا ہوگا نا کہ یہ میٹر چل رہے ہیں اس وقت، تو آپ نے اس کو سیریس لینا تھا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں بات سنیں، واقعات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، انکوائریاں ہوتی ہیں، اس وقت ایکشن لیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور بہت سارے محکمے انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے میری بات سن لیں، آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا کیس، نہیں سر 3 دن پہلے کیا ہم نے، اپنا پورا ہوم ورک کر کے، کیسز اور بھی بہت سارے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں، وہ تو پھر ان گنت کیسز نکل آئیں گے۔ اب جن کیسوں پہ کمیٹیاں بنی ہیں اور ان کے اوپر پھر وہ ایکشن لے لیا گیا، جو بھی لیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے، ایکشن لیا گیا ہے، وہ ہو چکے ہیں، اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو معاف کر دیا گیا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر اپنا کام کر رہا ہوں، میں نے منڈے کو بلایا آپ کے نمائندے کو، میں آپ کو بتاؤں گا سارا۔ منڈے تک ہم توقع کریں کہ اس رپورٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آپ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے سیریس ایکشن لیں گے؟ ہاں جی بالکل، جو بھی ہے، ابھی میں نے ان کے جو بھی چیئرمین ہیں جنہوں نے انکوائری کی ہے، اس کے ممبران ہیں، ابھی میں نے ان کی رائے لینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب انتہائی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ انہوں نے تو اپنی رائے لکھ کر دے دی ہے، ریٹن فارم میں دے دی، اب آپ کیا رائے لیں گے ان سے؟ دیکھیں جی جو اس وقت کے ایم ایس ہے، میں نے ان سے تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس رپورٹ کی روشنی میں، اور جو کیا ہے اور جو کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بھی ایلیگیشن بڑا سیریس لگایا ہے آپ کی بنائی ہوئی کمیٹی نے، ہاسپٹل کی کمیٹی نے، کہ یہ جو فارماسسٹ ہیں وہ اپنا بھی ایک پرائیویٹ فارمیسی چلا رہی ہیں اور ساتھ ادھر بھی وہ فارمیسی کی سٹور کی انچارج ہیں، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے اور یہ تو ابھی تک کنٹینیو ہے؟ نہیں، وہ یہاں کسی کوئی ایسی بڑی فارمیسی کی انچارج نہیں ہے، وہ اپنی روٹین کی ایک وہ جاب کر رہی ہے۔ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، اسے مریض دیکھنے ہیں، نہیں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، فارماسسٹ اور سٹور کی انچارج۔ ایک فارمیسی ہے چھوٹی سی، اس میں ڈیوٹی ہے، ظاہر جب تک اس کو نوکری سے ہٹایا نہیں جاتا اسے فارمیسی میں کام کرنا ہے نا۔ چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت جلدی اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے
اور اس انکوائری کمیٹی جو خود آپ کے ہاسپٹل کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، اس کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں ان پر اگر 1 سال تک عمل نہیں ہو سکا تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ کریڈٹ ضرور لیں گے کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ جی ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ریسکیو 1122 کا حوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب پروگرام کے اس حصے میں ذکر 1122 ایمرجنسی سروس پنجاب کی جو ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، ریسکیو ایک بڑا زبردست ادارہ ہے، اور بڑی اس کو جو ہے نا جس حکومت نے یہ ادارہ بنایا تھا وہ اس پہ بڑا پرائیڈ فیل کرتے ہیں، اور قوم بھی اس پہ ظاہر ہے پرائیڈ فیل کرتی ہے، ایک بڑی اچھی پرفارمنس ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ آپ لے کے آ گئے ہیں ایوان سچ میں، یہ رپورٹ تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے، تو کیا یہ رپورٹ کیا ہے؟ اور اس پہ میں نے کوشش کی ہے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی، ابھی تک وہ وعدہ کر رہے ہیں لیکن شاید آ جائیں پروگرام میں۔ آپ بتائیں کہ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اس رپورٹ میں ایک تو بات یہ ہے کہ ریسکیو، آپ کو پتہ ہے کہ ریسکیو کا ایک امیج ہے ہمارے نا معاشرے میں، اور ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سیکشنز ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں، ہم صرف ابھی اپنا جو ہمارا ریلیونٹ کام ہے اس کی ہم بات کریں گے۔ ایلیگیشنز آن پرچیز آف کاٹن کرافٹ اینڈ میڈیما جو یہ قطع کلام میں ریلیونٹ تو سارے ہی ہمارے سے ہے کہ ہم نے یہ اس پہ بات کرنی ہے، لیکن یہ چونکہ اتنی زیادہ کرپشن اور بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں کہ اس کے لیے سیریز آف پروگرام چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سیگمنٹ وائز 1 بائی 1 کر کے ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں۔ آج ہم صرف یہ میڈیسن کی پرچیز پہ بات کریں گے، باقی رپورٹ کو ایک سائیڈ پہ رکھیں فی الحال کہ یہ میڈیسن کی پرچیز میں ہوا کیا ہے بیسیکلی۔ یہ بیسیکلی انیشیشن ہی یہیں سے ہوئی نا ساری کی ساری انکوائری کی۔ ایز پر دی اسٹیٹمنٹ آف دی کومل خالد، ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر، اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ جو رپورٹ ہے اس کا، ڈپیوٹیڈ بائی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹو اسسٹ ریسکیو 1122 ان پروکیورمنٹ آف ڈرگز اور میڈیسن ان 2014۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے الزام لگایا کہ جی علی رضا صاحب ہیں اور ڈاکٹر فرحان خالد اور اعجاز احمد صاحب جو ہے نا، اعجاز کوئی صاحب ہیں، انہوں نے اعجاز احمد ورک ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس، بالکل، انہوں نے ان سے بھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے اس پورے دورانیے میں ان خاتون سے ایک بار بھی رائے نہیں لی۔ لائک جو ان کا دل کیا انہوں نے خریدا، جس ریٹ پہ ان کا دل کیا انہوں نے خریدا، اور خریدنے کے بعد جب خاتون نے اس بات کو رپورٹ کیا تو انہوں نے الٹا اسی پہ الزام لگا دیا، اور جب انہی پہ الزام لگایا۔ اچھا، یہ جو ادویات خریدی انہوں نے، ان کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ بھی آنی ہوتی ہے، یہ بھی طریقہ کار ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ڈی ٹی ایل کی رپورٹ کے بغیر ہی خرید لی گئی۔ دیکھیں، اس میں چونکہ مبینہ طور پر میل انٹینشن سی، انہوں نے اپنے ہی مرضی کے بندے کو ٹھیکہ دیا، اسی کو ٹینڈر دیا، اسی نے چیزیں سپلائی کی، اور مطلب دیکھیں انتہا دیکھیں آپ کرپشن کی، اس معاملات کی ان کی، کہ جی انہوں نے بغیر ڈی ٹی ایل کی رپورٹ کے پیمنٹ کر دی، اور پیمنٹ بھی کوئی ڈی ٹی ایل کی رپورٹ سے پہلے ہی پیمنٹ کر دی۔ ہاں، مطلب جب تک قانون ہے کہ جب تک ڈی ٹی ایل کی رپورٹ اویٹڈ ہو، آپ یو آر ناٹ سپوز ٹو پے اے سنگل پینی ٹو دی سپلائر۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ جو رپورٹ جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، تمام متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کے پی آر او فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ ٹائم دیں گے، ابھی تو وہ میٹنگ میں ہیں۔ یہ اعجاز احمد ورک صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے۔ اعجاز احمد ورک صاحب کو میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اس پہ اپنا رائے دیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈائریکٹر فائنانس تھے اس وقت اور ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہیں، آپ نے یہ پیسے جاری کیے ہیں، اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ آئے بغیر لیے بغیر آپ نے کیسے یہ ریلیز کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پی آر او سے بات کریں، میں نہیں بات کروں گا اس پہ۔ میں بار بار ان کو انسسٹ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فاروق صاحب بتائیں گے۔ چلیں فاروق صاحب سے بھی ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ علی حسن صاحب ہیں اس پہ ہیڈ آف لا اینڈ ایڈمن ونگ، ان کے بارے میں تو رپورٹ میں اور بھی جو رپورٹس ہیں، اس رپورٹ کے علاوہ اور بھی رپورٹس ہیں علی حسن صاحب کے بارے میں، ان کی تو سروس کو ہی چیلنج کیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے بالکل کہ یہ ان کی جو تعیناتی ہے، جاب ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ رضوان نصیر صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے مضبوط آدمی ہیں کہ کہاں کہاں پر باتیں ہوئی۔ جب سے ریسکیو کا قیام عمل میں آیا تب سے لے کے اب تک نا رضوان نصیر صاحب جو ہیں وہ براجمان ہیں۔ لیکن ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کے بارے میں ہم اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک وہ خود نہیں آ جاتے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ خود بتائیں۔ بالکل ہماری خواہش ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں پنجاب اسمبلی میں جو قانون سازی کی گئی اس میں کون کون لوگ باقاعدہ کھڑے ہو گئے اور کن لوگوں نے مخالفت کی، اس کے باوجود
قانون بنایا گیا اور پھر وہ قانون چیلنج بھی ہوا اور یہ ایک لمبے عرصے سے ریسکیو 1122 کو ہیڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو ایلیگیشنز ہیں ان پہ بات اس وقت کریں گے جب وہ لائن پہ آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات مان لی، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک سنگل بندے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا جتنے یہ نوجوان جو سروسز فراہم کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کبھی کسی نے بات کی اسمبلی میں؟ کبھی کسی نے یہ بات کی کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا ریسکیو کو بنائے ہوئے؟ اصل میں چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریسکیو 1122 کو صرف ڈاکٹر رضوان نصیر ہی چلا سکتے ہیں، یہ بہت اچھا چلا سکتے ہیں۔ یہ تو پھر وہی بات، مطلب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ تو خود ان کی پارٹی کے بلکہ اس وقت کے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب نے دہائی دی تھی اسمبلی میں کہ ایک فرد کے لیے آپ یہ اس طرح نہ کریں، لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پر قانون ہی ایک فرد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اب اگر ایک فرد کا راجہ صاحب کو جو ہے اپنا چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو اگر ایک فرد پہ اتنا یقین ہے تو جتنے یہ نوجوان ہیں جو بیچارے، مطلب دیکھیں نا، یہ ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ قسم کی جاب ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو کیا ایک شخص کے لیے تو آپ بات کر رہے ہیں، اسمبلی میں سارا شور جو ہے وہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، لیکن جو لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی بندہ بات نہیں کرتا۔ اب رپورٹ پہ، اب رپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو رپورٹ میں جو تقریباً یہ 85 لاکھ جو ہے نا، 8,51,000 کے جو فگرز ہیں ان میں کاٹن کرافٹ اور ایک میڈیما انٹرنیشنل کوئی ایک کمپنی ہے جن کو انہوں نے ٹینڈر جاری کیا۔ یہ میڈیما انٹرنیشنل نے یہ سپلائی کی ہے، میں میڈیما انٹرنیشنل سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اب اس میں دیکھیں گے کہ ان پہ یہ نوازش کیسے۔ اب آپ اس میں دیکھیں ستم بلائے ستم، یہ دیکھیں آپ کہ جی پہلے ان کو ٹینڈر جاری کیا گیا ٹیکنیکل پرسن کی ریکمنڈیشنز کے بغیر، ٹھیک ہے، ٹینڈر کرنے کے بعد وہ چیزیں آ گئیں، ان کا ڈیٹیل بھی نہیں ہوا، ڈیٹیل کی رپورٹ بھی نہیں ہے اور ان کو پیمنٹ کر دی گئی۔ نمبر 2، نمبر 3، وین دا کنسرن پرسن پوائنٹڈ اٹ آؤٹ، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے، جو بھی وہ خاتون ہیں۔ اب اس خاتون نے کومل خالد صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے اور اس رپورٹ کے علاوہ بھی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے انویسٹیگیشن والوں کو، پولیس والوں کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھ پہ تو بلا وجہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے بالکل یہ بات کی کہ جی ان پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن جس نے بھی یہ رپورٹ کی، اب اس میں سنگل پھر دوائیوں کی رپورٹ نہیں رہ گئی، پھر یہ اوور آل جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آپ اس کا پورا معائنہ کرتے ہیں، پوری ایک آپ انہوں نے اس کا بیسیکلی پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اینٹی کرپشن نے جو اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں، اگر آپ وہ سنیں گے تو جو امیج آپ کا ریسکیو کے بارے میں ہے نا، وہ آپ کا سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مطلب اس قسم کے یہاں پر اتنی سخت قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں نا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ جی ہم جو کنسرن پرسن ہے، جو ٹیکنیکل بندہ ہے، اس کی کم از کم ریکمنڈیشن لے لیں، یا پھر ایٹ لیسٹ ڈیٹیل کی رپورٹ بعد میں آ جاتی ہے کہ یہ سب سٹینڈرڈ ادویات ہیں۔ دیکھیں نا، اور سب سٹینڈرڈ ادویات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی یہ 71,91,730 روپے کی جو پیمنٹ ہے جو اعجاز صاحب نے کر دی ہے، جو ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہیں، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ریمبرس ہوئے گی یا پھر کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ پیمنٹ ری ایمبرس کرنے کی بھی بات بعد میں میں کہتا ہوں کہ جو سب سٹینڈرڈ ادویات ہیں وہ آخر یوز ہو گئی ہیں، اب وہ حادثات میں جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، جو اس طرح کا، ان پہ وہ ادویات جب یوز ہوئی ہوں گی سب سٹینڈرڈ، تو وہ کیا ریسکیو ہوئے ہوں گے لوگ؟ دیکھیں نا، اب یہی بات ہے، اگر آپ آن گراؤنڈ آن فیلڈ کسی سے بات کریں جو ریسکیو کا بندہ ہے، اگر اس سے آپ بات کریں نا کہ یار آپ کو کیا کیا ملتا ہے، ان کی جو کٹ ہوتی ہے نا، اس میں آپ یقین کریں کہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ چیزیں پوری مین جو آپ کے پاس ایمرجنسی میڈیسن ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس چند ایک چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اس حوالے سے یہ آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ میں نے خود پوچھا، میری سانحہ بہاولپور جب ہوا، سانحہ بہاولپور آئل ٹینکر کو آگ لگی اور اس میں بڑے لوگ زندہ جل گئے، اس وقت جو ریسکیو کی اس حوالے سے بھی ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس جو آنے والے پروگرام میں پیش کریں گے۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طرح وہاں پہ جو چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، جو ادویات تھیں ایمرجنسی کی وہ اویلیبل نہیں ہیں، پین کلر نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو دیکھیں اس پہ تو ذمہ داران جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے، آپ کو کوئی بندہ جواب نہیں دے گا۔ اللہ کرے کہ رضوان نصیر صاحب جو ہیں، رضوان صاحب آئیں گے، میرا خیال ہے کمٹمنٹ کی ہے رضوان صاحب آئیں اور رضوان صاحب آ کے سے بات کریں، اگر نہ آ سکے تو اگلے پروگرام میں ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم اس پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس ایشو پہ ہم بات جاری رکھیں گے، امید کرتے ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب اور ان کے متعلقہ لوگ جو ہیں اس کے بس آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب رضوان نصیر صاحب آئیں تو آپ نے یہ ان سے ضرور پوچھنا ہے کہ جی اگر آپ اپنے لیے اپنی ریگولرائزیشن یا اپنے معاملات کے لیے اتنے زیادہ سرگرم ہیں تو جو باقی، میں اس پہ فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، یہ آپ خود پوچھیے گا ڈاکٹر صاحب سے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ سروس سٹرکچر بھی ابھی تک نہیں بن سکا، نہیں بنا، بالکل نہیں بنا، بالکل نہیں بنا، لیکن یہ آپ پوچھیں گے، میں نہیں یہ پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے، میں دوسری چیزیں ڈسکس کروں گا۔ اچھا، اب آخری منٹ ہے ہمارے پاس، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ وہ کیٹامین کا جو ہم نے ایک شروع کیا ہوا تھا، کیٹامین کے حوالے سے
مختلف ذمہ دار جو لوگ ہیں ان سے بات کر رہے تھے. عاصم رؤوف صاحب تو بالکل وہ تو کہتے ہیں کسی صورت میں سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ہی وہ ریکارڈ دینے کو تیار ہیں. البتہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے اس کو وہ ڈینائی بھی نہیں کر رہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کمپنیوں پر. انوینٹر فارما ایک کمپنی ہے جس نے 8100 کلو گرام ڈرگز منگوائی ہے. انوینٹر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عاصم رؤوف صاحب کے ساتھ مل کے منگوائی ہے, ان کی اجازت سے منگوائی ہے. عاصم صاحب اس پہ لب کشائی کرنے کو تیار نہیں ہے, خاموش ہے, نہ ہماری بات کو جھٹلا رہے ہیں نہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اسی طرح سیکٹری اینٹی نارکوٹکس صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی, اکبر دورانی صاحب, انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی تھی. بعد میں بڑی دفعہ میں نے ان کو کالز کی, ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی کمٹمنٹ کرنے کے بعد, اور بڑی سٹرانگ کمٹمنٹ کی تھی اکبر دورانی صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی میں تو سارا ریکارڈ آپ کے پاس لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنی ایکسپائر ہوئیں اور کتنی مس یوز ہوئیں, لیکن ابھی تک وہ بھی اس سلسلے میں رابطہ نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو اس میں یہی بات کروں گا کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ساری چیزیں قانون کو مد نظر رکھ کے آپ نے کیا ہے, آپ نے پراپر جو ہے وہ ضرورت کے تحت منگائی ہے, تو کمپنیز کو بھی آگے آنا چاہیے, پی پی ایم اے کو بھی ڈیٹا دینا چاہیے, جو منسٹری ہے نارکوٹکس کی اس کو بھی بتانا چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انوینٹر فارما کا نام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اور ابھی انوینٹر فارما کے بارے میں جب ہم نے تحقیق کی امتیاز صاحب کے بارے میں جب پتہ کیا تو ان کی اور آگے سسٹر کمپنیز بھی ہیں, اور پتہ نہیں بوگس ہیں کیسی ہیں, ان کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں یہ نا بلیم گیم چلی ہوئی ہے. انوینٹر فارما کے جو امتیاز صاحب ہیں, اب انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ جی عاصم رؤوف صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. آج پھر میں نے ان سے رابطہ کیا, جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ سچ ٹی وی سے کال آ رہی ہے تو وہ کال اٹینڈ کرنے کے بعد پھر کال بند کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ پنجاب میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ بیمار ہیں, بالکل ہیلتھ کے متعلقہ کوئی بات کرنی ہو تو ان کی طبیعت خراب ہے. بالکل جو ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے وہ کبھی کبھی دستیاب ہو جاتے ہیں, کبھی نہیں دستیاب ہوتے. حنیف پتافی صاحب مرکز میں آپ دیکھ رہے ہیں, ڈریب کا کردار ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اینٹی نارکوٹکس کا آپ کے سامنے رکھا. اس کے ساتھ اب قومی اسمبلی میں ہی رہ گئی ہے بات کہ ہم متعلقہ کمیٹیوں کے ہیڈز جو ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی جو صحت کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیتی ہے, ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور اس کو ٹیک اپ کرے, اور اس پہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو جن لوگوں کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں ان کا احتساب کیا جائے. ہماری حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے معاملات میں, اپنے پرسنل معاملات میں احتجاج بھی کرتی ہے, قومی اسمبلی میں واویلا بھی کرتی ہے, واک آؤٹ, احتجاج, مظاہرے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے, یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے, پبلک کی صحت کا معاملہ ہے اور ملک کے وقار کا معاملہ ہے. اس پر اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو اپوزیشن کو توجہ دلانی چاہیے کم از کم. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.